जामिया साबिर सुफा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू लिइमादति शिर्की वल बिदअति मिनल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअू फी इशाअति तौहीद व सुन्नति मुक़र्रिरीन बिक़ौलिहि तआला फदअल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल मुख़बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुक़ीमिस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी अमल, कोशिश, मेहनत और जद्दोजहद में लगा हुआ है। और हर इंसान ने अपनी मेहनत का कोई मरकज़ बनाया है। तालिब इल्म की अपनी मेहनत है, ताजिर की अपनी मेहनत है, मुलाज़म पेशा इंसान की अपनी तगोदो और मेहनत है। और हर एक ये चाहता है कि वह अपनी मेहनत में, अपनी जुस्तजू में, अपनी जोहद और कोशिश में कामयाब हो जाए। और अगर वो कामयाब हो जाए, लोगों की तरफ से हुकूमत की तरफ से, वक़्त के हुक्मरान की जानिब से उसके लिए इनाम का, किसी एवार्ड का ऐलान हो जाए तो लोग उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। रोशन मुस्तक़बिल की खुशखबरियाँ सुना दी जाती हैं। जैसा कि एक तालिब इल्म वो मेहनत करे और मेहनत करने के बाद आला नंबर हासिल करे तो उस पर उसे मुबारकबाद पेश की जाती है। और अगर वो तालिब इल्म, जैसे आजकल टेस्ट हुए मेडिकल के और नॉन मेडिकल के, NTS टेस्ट में वो बड़ा कामयाब हो जाए तो उसे डॉक्टरी की खुशखबरी सुना दी जाती है कि अब आप इंशाअल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे, आपका मुस्तक़बिल रोशन होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, ये सारी बातें हकीकत हैं, इनका कतन इनकार नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी है, बहुत मुख्तसर है। असल मुबारकबाद, खुशखबरी वो है जो अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु की जानिब से मिले।
حقیقی مبارکباد اور بشارت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملے، حقیقی خوشخبری وہ ہے جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی جانب سے عطا ہو۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مقدس میں جو بشارتیں دی ہیں انہیں بھی ذکر فرمایا، اور جن اعمال کی وجہ سے بشارت عطا ہوئی، مبارکباد ملی، خوشخبری ملی، ان اعمال کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم سب کی یہ فکر اور کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیں جن کے لیے اللہ نے بشارت کا اعلان کیا ہے، جن کے لیے اللہ نے خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ آج دنیا میں جب کسی کو مبارکباد دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ بعض اوقات روپیوں کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی گھریلو چیز کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی تمغے کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے، کوئی پلاسٹک کی بنی ہوئی، کوئی پیتل اور لوہے کی بنی ہوئی، کوئی چاندی کی بنی ہوئی، کوئی زیادہ سے زیادہ سونے کی بنی ہوئی، کچھ میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں اس میں ہیرے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے ذریعے دیا جاتا ہے وہ لوگ، وہ دنیا کے لوگ ہیں جن عہدوں کی بنیاد پر، جن عزتوں کی بنیاد پر انہیں انعام دیا جاتا ہے، انہیں چنا جاتا ہے کہ آپ انعام دینے کے حقدار ہیں۔ وہ عزتیں اور وہ عہدے وقتی ہیں۔ آج اگر کوئی ڈی سی او کو چنا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کو انعام دینا ہے، تو جس کو انعام دیا گیا وہ بھی وقتی، جو انعام دیا گیا وہ بھی وقتی، اور جس نے انعام دیا وہ بھی کر ریٹائر ہو جائے گا، وہ بھی ختم۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ اعمال، وہ اوصاف، وہ کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے بلند ہیں، کتنے پاکیزہ اور روشن ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے انعام ملے گا، اور انعام کا اعلان آسمانوں میں ہوا، اور آسمانوں سے دنیا میں آ کر جبریل امین نے سنایا، اور جبریل امین نے کے بعد وہ اعلان کائنات انسانی تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور پھر وہ جو ایوارڈ ہے، وہ جو سند ہے، وہ جو لفظ ہیں جن میں انعام کا ذکر ہے، اللہ نے اس دستاویز کو، اس سند کو قرآن بنا دیا، قرآن بنا دیا۔ قرآن میں وہ اس بشارت کا اعلان ہے، اس خوشخبری کا اعلان ہے، تو وہ کتنا اللہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بشارتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اندر اوصاف پیدا کریں جن کی وجہ سے وہ بشارتیں ملتی ہیں۔ بہت سے جگہوں پہ اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے، جیسے ہم دنیا میں اگر کسی کو، آنے والے کو اس کا اچھا استقبال کرتے تو اس کے لفظ استعمال کرتے، خوش آمدید، جی آیاں نو، مرحبا۔ اسی طرح مبارکباد، کسی کام پہ اگر کرتے ہیں تو اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے باشرا، بشر، بشر، یہ مادہ استعمال کیا، بشر، یبشرہم، بشرا۔ کبھی کہا اعلان کر دو، مبارکباد دے دو، کبھی کہا جا رہا ہے یبشرہم، اللہ مبارکباد دیتے ہیں، کبھی کہا جا رہا ہے ان کے لیے بشارت ہے، مبارکباد ہے، خوشخبری ہے، کس کی جانب سے؟ اللہ کی طرف سے۔
وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی جانب سے خوشخبریاں، مبارکبادیں، خوش آمدیدیں مل رہی ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں اور بہت سی جگہ پہ تقریباً 18 کے قریب مقامات ہیں جہاں پہ یہ لفظ ملتا ہے مختلف عنوان سے۔ پہلی جگہ پہ جو ارشاد فرمایا وہ مراد ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، انعام ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ کی رضا ہے ان لوگوں کے لیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آگے دو علامتیں ذکر کی ہیں جن میں یہ دو ہوں گی، اور اللہ نے یہ دو کے لیے کوئی قید نہیں لگائی، جس میں بھی دو ہوں گی وہ کسی بھی زمانے سے ہو، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی جیسا بھی ہے۔ آج جب دنیا میں انعامات ملتے ہیں عمر کی قید ہوتی ہے، عمر کی قید بعض اوقات لگائی جاتی ہے، قبیلوں کی بعض اوقات قید لگا دی جاتی ہے، ملکوں کی قید لگا دی جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری جانب سے جن لوگوں کے لیے بشارت ہے بس وہ دو خوبیاں ہو جائیں، وہ میرے پیارے نبی کے زمانے کے ہوں تو بھی ملیں گی، اور اگر وہ آج 15ویں صدی کے لوگ ہیں تو بھی ملیں گی۔ وہ علامات دو ہیں، فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات۔ خوشخبری ہے، کس چیز کی اللہ جی خوشخبری ہے؟ مبارکبادی ہے، کس چیز کی مبارکبادی ہے؟ خوش آمدید ہے، کہاں خوش آمدید ہے؟ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ خوشخبری اور مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے اس جگہ پر کہ جہاں پہ ان لہم جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ اللہ نے آگے اس کا ذکر کیا، وہ جو نعمتیں ہیں جب وہ نعمتیں اہل جنت کو ملیں گی تو کہیں گے اللہ یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی مل چکی ہیں۔ اس کے دو مطلب، دنیا میں ہمیں مل چکی، ہم نے دنیا یہ بھی جنت میں بھی سیب، دنیا میں بھی سیب کھایا، جنت میں بھی انگور، دنیا میں بھی انگور کھایا، جنت میں بھی کیلا، دنیا میں بھی کیلا کھایا۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ہمیں دیا گیا اس سے پہلے ملتا جلتا۔ حدیث پاک نے آگے اس کی تشریح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرمائیں گے کھا تو صحیح، جب وہ کھائے گا تو دنیا کے سارے میووں کو بھول جائے گا، سارے میووں کو بھول جائے گا۔ دوسرا مطلب فرمایا وہ کہے گا اللہ یہ تو مجھے صبح بھی یہ سیب ملا تھا، اب بھی یہ سیب ہے۔ اللہ کہیں گے کھا تو صحیح، کھا تو صحیح۔ جب وہ لقمہ اس کا لے گا، توڑے گا، منہ میں ڈالے گا، صبح کا ذائقہ اور ہے، شام کا ذائقہ اور ہے، اور صبح کے ذائقے سے یہ شام والا ذائقہ 70 گنا زیادہ ہوگا۔ پھر دوسرا لقمہ لے گا، سیب وہی ہے، لقمہ دوسرا لے گا، پچھلے کی لذت بھول جائے گا، اب اس کی لذت شروع ہے۔ تیسرا لقمہ لے، ایک سیب کے 70 لقمے ہوں گے، 70 لقمے لے گا، ہر لقمے کا ذائقہ پچھلے سے اگلے کا اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں اس جنت کی طلب کرو، اس جنت کو پانے کی کوشش کرو، اس کے لیے محنت اور کوشش کرو، اس کے لیے اپنی راتوں کو جاگو، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکاؤ۔ وہ نعمت، وہ جنت وہ ہے جو کسی کان نے سنی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں۔ حالانکہ سنتے تو ہیں ہم جنت کے بارے میں، یہ صرف منظر ہے، تھوڑا سا بتلایا جنت، وہ حقیقت کیا وہ کسی کان نے سنی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل میں خیال پیدا نہیں ہوا۔ علماء نے جنت بیان کی، منظر کشی کی، سب کچھ کیا، جب وہ دل میں اس کا ایک بندے نے جنت کے مناظر کو سن کر، جنت کی خوبیاں سن کر، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سن کر، اس نے اپنے ذہن کے اندر ایک محل بنایا، ایک
ایک منظر بنایا، ایک تصویر کھینچی، لیکن جب وہ بندہ جنت میں جائے گا تو اس کی تصویر دھری کی دھری رہ جائے گی، وہ کسی دل میں نہیں خیال آ سکتا اس کا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے۔ پھر دنیا کے ایوارڈ، دنیا کی مبارکباد، آج تجھے مبارکباد دینے والے کل تیرے کسی عمل پہ ناراض ہیں، آج تجھے خوشخبریاں سنانے والے کل تجھے غم بھی سنائیں گے، آج جو تجھے ایوارڈ ملا کل تجھ سے وہ چھن بھی جائے گا، تیرا مقابل بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھ، جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، جو اللہ کی طرف سے مبارکباد ہے، جو اللہ کی جانب سے ایوارڈ ہے، جو اللہ کی جانب سے انعام ہے، جو اللہ کی جانب سے خوشخبری ہے، یہ نہ چھنے گی، نہ پرانی ہوگی، نہ اس سے کوئی بڑھے گا، نہ کم ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب یہ سب کچھ، یہ مبارکباد ملے گی کس وجہ سے؟ تو اللہ نے فرمایا دو وجہ سے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے۔ کیا کیے جی؟ نیک اعمال کیے، ان کے لیے یہ مبارکباد ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو جی ایمان ہو گیا، لوگوں کو مشکل کر لے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں مشکل ہے، یہ ایسے نہیں۔ مجھے وہ ایمان نہیں چاہیے جو تیرا ہے، مجھے وہ ایمان چاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے، ایک ایمان وہ ہے جو یہودی لائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے ایمان میں بیٹا آ گیا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، بیٹا آ گیا۔ ایک ایمان وہ ہے جو عیسائی لائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ ایمان بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس ایمان میں عیسیٰ آ گیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو مجوسی کا ہے اللہ پہ، اللہ کہتے ہیں نہیں اس میں آگ آ گئی۔ ایک ایمان وہ ہے جو سکھ کا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں اس میں بابا گرو نانک آ گیا۔ ایک ایمان وہ ہے جو ہندو کا ہے، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں وہ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے اندر، اس میں تو بہت کچھ آ گیا، بندر بھی آ گئے، مورتیاں بھی آ گئیں، سانپ بھی آ گئے، پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، مجھے یہ ایمان نہیں چاہیے۔ یا اللہ کون سا ایمان چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ ایمان چاہیے جو میں نے قرآن میں بیان کیا، اور وہ ایمان کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ مجھے تیرا ایمان یہ والا چاہیے، مجھے تیرا ایمان یہ چاہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مجھے تیرا ایمان یہ چاہیے، یخرج الحی من الیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ مجھے تیرا یہ ایمان چاہیے، الہکم الہ واحد۔ مجھے یہ تیرا ایمان چاہیے کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق، کائنات کا داتا، کائنات کا لجپال، کائنات کا دستگیر، کائنات کا غوث اعظم، کائنات کا فریاد رس، کائنات کا مشکل کشا، کائنات کا عالم الغیب، کائنات کی ہر جگہ پہ موجود، ساری کائنات کے مسئلے حل کرنے والا، ساری کائنات کی مشکلیں دور کرنے والا، ساری کائنات کو عزت و ذلت دینے والا، ساری کائنات کو عزت کے نقشوں میں ذلت دینے والا، ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والا، موت کے نقشوں میں حیات دینے والا، حیات کے نقشوں میں موت دینے والا، ساری کائنات کے رزق دینے والا، سارے سجدوں کے جو لائق ہو، سارے رکوع کے جو لائق ہو، ساری پکار کے جو لائق ہو، ساری نظر کے جو لائق ہو، ساری نیاز کے جو لائق ہو، مجھے یہ ایمان چاہیے، قل هو اللہ احد۔ مجھے دو والا ایمان نہیں چاہیے، تو کہے سجدہ اللہ کو بھی، سجدہ فلاں کو بھی، وہ مجھے یہ نہیں چاہیے، رکوع اللہ کو بھی، رکوع فلاں کو بھی، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ نیاز اللہ کی بھی، نیاز فلاں کی بھی، مجھے یہ نہیں چاہیے فلانا بھی داتا، رب بھی داتا، فلانا
بھی لجپال، رب بھی لجپال۔ نہ اگر میں نے یہ ایمان قبول کرنا ہوتا، اگر اس ایمان پہ میں نے مبارکباد دینی ہوتی، اگر اس ایمان پہ میں نے اپنی رضا کے فیصلے کرنے ہوتے، اگر اس ایمان پہ میں نے تمہیں جنت کی بشارتیں دینی ہوتی، تو پھر یہودیوں کو مل چکی، پھر عیسائیوں کو مل چکی، پھر ہندوؤں کو مل چکی، پھر سکھوں کو مل چکی، پھر مجوسیوں کو مل چکی۔ میں نے ان سب کے لیے اعلان کر دیا، عیسائیوں تمہارا ایمان قبول نہیں، ہندو تمہارا ایمان قبول نہیں، یہودی تیرا ایمان قبول نہیں، مجوسی تیرا ایمان قبول نہیں، اس لیے کہ تمہارے ایمان میں ملاوٹ ہے، تمہارے ایمان میں ملاوٹ ہے، تمہارے ایمان میں ملاوٹ ہے۔ تم ملاوٹ شدہ بیوی پسند نہیں کرتا، میں ملاوٹ شدہ سجدہ پسند نہیں کرتا، تم ملاوٹ شدہ بیٹا قبول نہیں کرتا، میں ملاوٹ شدہ رکوع قبول نہیں کرتا، تم ملاوٹ شدہ دہی قبول نہیں کرتا، میں ملاوٹ شدہ پکار قبول نہیں کرتا۔ اور ظالم انسان اپنے لیے تو بیوی بھی خالص چاہے، اپنے لیے تو بیٹا بھی خالص چاہے، اپنے لیے تو کھانا بھی خالص چاہے، اور جب رب کی باری آئے، جب میری باری آئے، جب میری باری آئے تو تو کہے اللہ کو بھی سجدے، فلانے کو بھی سجدے، اللہ کو بھی رکوع، فلانے کے سامنے بھی رکوع، اللہ بھی مشکل کشا، فلانا بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، فلانا بھی حاجت روا، تیرا داتا لاہور میں بھی ہے، تیرا داتا گجرانوالہ میں بھی ہو۔ اور نہیں، اگر ایمان قبول کروانا ہے، میری جانب سے بشارت چاہیے، میری جانب سے جنت کے فیصلے چاہیے، تو پھر اس کائنات میں داتا محمد سے لے کر آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کر قیامت تک داتا ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ ایمان ہے جو میں قبول کرتا ہوں، یہ ایمان ہے جو میں قبول کرتا ہوں۔ اس ایمان کے بدلے میں جنت کی نعمتیں دیتا ہوں۔ اس ایمان کی وجہ سے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے میں تمہارا میزبان بن جاتا ہوں، تمہیں اپنا مہمان بنا لیتا ہوں۔ اس ایمان کی وجہ سے میں تمہیں حوض کوثر پہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ لاؤں گا۔ اس ایمان کی بنیاد پر میں تمہیں قیامت کے روز اور جنت میں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اس ایمان کی بنیاد پر میں اعلان کرتا ہوں، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اگر یہ ایمان نہ ہو تو پھر تیرا ایمان تو پڑھ ایک دفعہ نہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لے، 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اگر تیرا ان جملوں کے مطابق، قرآن کی تشریح کے مطابق تیرا ایمان نہیں ہے، تو جیسے میں سمد ذات نے یہودی کا ایمان قبول نہیں کیا، تیرا بھی نہیں کرتا۔ اے اللہ، قرآن نے تو بیان کر دیا، کچھ دنیا میں مثال بھی تو ہونی چاہیے، قرآن نے بیان کر دیا یہ ایمان قبول ہے، عبادت کے لائق اللہ، سجدے کے لائق اللہ۔ اے اللہ، کوئی تھا بھی ایسا، ٹھیک ہے، جب یہودیوں کی شریعت تھی اس میں ہوں گے، جب عیسائیوں کی شریعت تھی اس میں ہوں گے، باقی تو خیر شریعت ہے ہی نہیں نا، ہندو اور سکھ وہ تو خود ساختہ مذاہب ہیں۔ اے اللہ، تیری امت میں بھی کچھ ایسے ہیں، آج ہم 15ویں صدی کے مسلمان بکھرے پڑے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث کہتا ہے میرا ایمان مضبوط ہے، بریلوی کہتا ہے میرا ایمان مضبوط ہے، دیوبند کہتا ہے میرا ایمان مضبوط ہے۔ اے اللہ میں کہاں جاؤں، اے اللہ میں کہاں جاؤں، اے اللہ میں کہاں جاؤں، مجھے منزل نہیں مل رہی، مجھے راستہ نہیں مل رہا، اس لیے کہ اللہ قرآن تو بریلوی بھی پڑھتا ہے، قرآن اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میرا ایمان قرآن کے مطابق ہے، اہل حدیث بھی کہتا ہے میرا ایمان قرآن کے مطابق ہے، اہل تشیع بھی کہتا ہے میرا ایمان قرآن کے مطابق ہے، اور بریلوی بھی کہتا ہے میرا ایمان قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں یہ تمہیں مسئلے پیدا ہونے تھے، اس لیے میں نے ایک جماعت تیار کی ہے، ایک جماعت بنا دی ہے، اگر تم نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو اس جماعت کے پیچھے چلو، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہیں نماز میں الجھنے پڑے، اگر تمہیں سجدوں میں الجھنے
الجھنے پڑے، اگر تمہیں رکوع میں الجھنے پڑے، اگر تمہیں پکار میں الجھنے پڑے، اگر تمہیں تمہارے داتا ہونے میں الجھنے پڑ جائیں کہ داتا کون ہے، تمہیں الجھنے پڑ جائے دستگیر کون ہے، تمہیں الجھنے پڑ جائے فریاد رس کس کو کہیں، تمہیں الجھنے میں مصیبت میں مبتلا ہو جائے مشکل کشا کس کو کہیں، تو تم صحابہ کی طرف منہ کر کے دیکھ لو، صحابہ کی زندگی گواہ ہوگی، صحابہ کا ایمان معتبر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا اگر ایمان لائیں وہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے صحابہ تمہاری طرح، فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر سنی لائے گا وہ بھی ہدایت یافتہ، شیعہ لائے گا وہ بھی ہدایت یافتہ، اہل حدیث لائے گا وہ بھی ہدایت یافتہ، دیوبندی لائے گا وہ بھی ہدایت یافتہ، لیکن اگر دیوبندی نہ لایا اسے ہدایت نہیں، بریلوی نہیں تو نہیں، اہل حدیث نہیں تو نہیں، صحابہ کے ایمان پہ اس کا ایمان نہیں تو کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اب صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے؟ نہیں دوستو، اس لیے کہ وہ کہتے تھے سود کھانا چھوڑ دو؟ نہیں دوستو، اس لیے کہ وہ کہتے تھے عورتوں پردے کی پابندی کرو؟ نہیں دوستو، کیوں کہا جاتا تھا؟ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے وہ کہتے تھے قل هو اللہ احد، اس کا ایمان یہ تھا قل هو اللہ احد، احد اللہ ایک ہے۔ حدیث پاک میں حضرت بلال کو جب مکے کی زمین پہ لٹایا جاتا اور پتھر رکھ دیا جاتا، جو لوگ مکہ المکرمہ میں گئے ہیں اللہ سب کو لے کے جائے، قبولیت کے ساتھ لے کے جائے۔ ان دنوں میں اچھی بلی گرمی ہوتی ہے تو جون جولائی میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چٹان پہ لٹایا، گرم ریت پہ لٹایا اور اس پر پتھر رکھے، پھر ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا اور ایک نے کوڑے مارنے شروع کیے، ایک نے ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی اور گھسیٹ رہے ہیں، گھسٹ رہے ہیں۔ بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد، گنتی سنا رہے ہیں، ایک 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 گنتی سنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ احد احد، کوڑا پڑتا ہے احد، پھر کوڑا احد، وہ احد کہتے ہیں ادھر سے کوڑا۔ وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں لگتی، وہ کہتے تھے خالق ایک ہے، وہ کہتے تھے پیدا کرنے والا، وہ کہتے تھے مالک ایک ہے، وہ کہتے تھے روزی دینے والا ایک ہے، وہ کہتے تھے داتا ایک ہے، وہ کہتے تھے عزتوں کی رکھوالی کرنے والا ایک ہے، وہ کہتے تھے موت دینے والا ایک ہے، وہ کہتے تھے حیات دینے والا ایک ہے، وہ کہتے تھے مومن ایک ہے، مہیمن ایک ہے، معز ایک ہے، مذل ایک ہے، یخرج الحی ایک ہے، یخرج المیت ایک ہے، وہ کہتے تھے عالم الغیبی والشہادہ ایک ہے، وہ کہتے تھے خالق ایک ہے، وہ کہتے تھے سمد ایک ہے، وہ کہتے تھے جبار ایک ہے، وہ قہار ایک ہے، سمیع ایک ہے، علیم ایک ہے، بصیر ایک ہے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے انہیں مارا جاتا تھا۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، نہ ہم کوئی مندر چھوڑتے ہیں، نہ کوئی دربار چھوڑتے ہیں، نہ کوئی مزار چھوڑتے ہیں، نہ کوئی گھوڑا چھوڑتے ہیں، نہ کوئی درخت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ڈھیری چھوڑتے ہیں، نہ کوئی وہ نہر چھوڑتے ہیں، نہ کوئی چھپڑی چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر اللہ کی جانب سے بشارتیں لینی ہے تو اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ بلال کا شفا دینے والا ایک اللہ تھا، بلال کا دادا ایک اللہ تھا، عمر کا لجپال ایک اللہ تھا، علی خود مشکل کشا نہیں تھا، علی کا مشکل کشا، علی کا حاجت روا، علی کا داتا ایک تھا، معاویہ کا رب ایک تھا، حسین کا رب ایک تھا، فاطمہ کا رب ایک تھا۔ وہ لوگوں اگر ان کو بھی مانتے ہو تو ان کو ماننا تب تمہارا قبول ہے جب تمہارا کرتا دھرتا ایک ہے۔ جب یہ ہوگا پھر میری طرف سے تمہیں اعلان ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بلکہ ہر مسلمان کو صحابہ کی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق بخشے جن اعمال کی وجہ سے اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہے، تمہیں خوشخبری ہے،
میں تم سے راضی ہوں، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے ایک وصف عرض کیا ہے، قرآن پاک میں تقریباً 15 اوصاف ذکر کیے ہیں، یہ ہیں انشاءاللہ العزیز وہ آئندہ جو عرض کروں گا۔ اللہ ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے۔